बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस नशिस्त में इत्काफ के इब्तिदाई मसाइल मुख्तसरन में अर्ज़ करने लगा हूँ ताकि सभी अहबाब तक दुरुस्त बात पहुँच जाए और अपने इत्काफ को ज़ाया होने से बचा सकें और सुन्नत के मुताबिक इत्काफ कर सकें। बाकी मज़ीद मसाइल इंशाअल्लाह आइंदा क्लिप्स में आपके सामने आते रहेंगे कि हमने अपने इत्काफ को कैसे गुजारना है, इत्काफ के अंदर क्या कुछ करना है, क्या नहीं करना, जिससे आपको फ़ायदा होता रहे और दूसरों को भी आप कम अज़ कम बता सकें। पहले तो ये समझें कि इत्काफ किसको कहते हैं। इत्काफ कहा जाता है मस्जिद के अंदर ठहरना रोज़े के साथ और इत्काफ की नीयत के साथ, ये इत्काफ है, ये इत्काफ है। फिर इत्काफ की कुछ अक़साम हैं, यानी एक इत्काफ वाजिब है, एक इत्काफ सुन्नत है और एक इत्काफ नफल या मुस्तहब है। वाजिब इत्काफ तो वो होता है जो किसी ने मन्नत मान के, नज़र मान के अपने ऊपर लाजिम किया है, तो ये इत्काफ वाजिब होता है। और ये भी वाजिब बन जाता है कि अगर किसी ने इत्काफ शुरू कर लिया और शुरू करने के बाद उसको छोड़ दिया तो अब शुरू कर लेने से भी वो वाजिब हो जाता है। तो बहरहाल इसके मसाइल तफसीलन इंशाअल्लाह आगे आ रहे हैं कि अगर इत्काफ टूट गया तो क्या करना होगा और कज़ा की क्या तरतीब होगी, कितने दिनों की कज़ा करनी होगी, वो इंशाअल्लाह तफसीलन बात आपके सामने अगली नशिस्त में आ जाएगी। तो और नफल इत्काफ क्या है, थोड़ी देर के लिए मस्जिद के अंदर इत्काफ की नीयत के साथ ठहरना किसी भी वक्त, यही इत्काफ है। ये एक घड़ी का भी हो सकता है, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 20 मिनट का, जितना आप ठहर सकते हैं इत्काफ की नीयत के साथ ये इत्काफ होगा और इस पर आपको अजर व सवाब मिलता रहेगा। और एक इत्काफ सुन्नत मुअक्किदा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी किया है और उम्मत के लिए तरगीब भी है और उस पर फ़ज़ाइल भी बयान किए हैं कि जो रमज़ान अल मुबारक के आखिरी अशरे में किया जाता है। रमज़ान अल मुबारक के आखिरी अशरे में जो इत्काफ किया जाता है 20 तारीख का सूरज गुरूब होने से पहले। ये साथ साथ आप तरीका भी समझ लें कि इत्काफ का तरीका क्या होगा। जो सुन्नत मुअक्किदा अलल किफ़ाया है, मोहल्ले से अगर एक आदमी भी बैठ जाएगा तो इंशाअल्लाह सभी सबकदोश हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई भी नहीं बैठेगा तो सभी सुन्नत के तारिक होंगे। तो इसलिए समझें कि इत्काफ का तरीका क्या होगा। तरीका यह है कि 20 तारीख का यानी 20वें रोज़े का सूरज गुरूब होने से पहले पहले आप इत्काफ की नीयत के साथ मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाएं। ये नीयत के साथ मस्जिद में दाखिल होंगे। अगर एक आदमी मस्जिद के अंदर मौजूद है और सूरज गुरूब हो गया मगरिब के बाद या इशा के वक्त उसको ख्याल आया है कि मैं अब इत्काफ बैठता हूं, तो अभी इस वक्त की उसकी नीयत के एतबार नहीं होगा, अभी उसका इत्काफ नफली दर्जे का होगा, सुन्नत मुअक्किदा इत्काफ उसका दुरुस्त नहीं होगा। तो अपनी ज़रूरी अशिया, अपने कपड़े जो वहाँ पर आपको मस्जिद में ज़रूरत पड़ेंगे या और ज़रूरी अशिया, अपने साथ कोई कुतुब वगैरह, कुरान करीम का नुस्खा, तस्बीह वगैरह, जो चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती हैं अपने साथ ले जाएं। और अलग से अगर चादरें लगा लें तो ये भी ज़्यादा बेहतर है, इसमें यकसूई होती है और सुन्नत भी है। चूँकि बाज़ वक़्त आराम करना होता है, पढ़ना होता है, मस्जिद में और अहबाब भी होते हैं, तो आप यकसूई में होंगे, चाहे आराम कर रहे हो या पढ़ रहे हो, आपको यकसूई हासिल होगी। तो इसलिए चादरें लगा लेना बेहतर है। और ये भी एहतमाम करना चाहिए, बाद लोग गंदी मैली चादरें मस्जिद में ले जाते हैं, ये मकरूह है, गलत है। मस्जिद के अंदर साफ़ सुथरी चादरें लेके जाएं, जो अच्छी चादरें हों। बाकी नमाजी लोग भी वहाँ पर आते हैं तो किसी को उससे उलझन या कोई तकलीफ ना हो। तो ये है इत्काफ का तरीका जो मैंने आपको बता दिया। बाकी इंशाल्लाह साथ साथ आगे चलते रहेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा तो इंशाल्लाह आइंदा मजीद मसाइल आपके सामने आते रहेंगे। एक तो ये मैंने आपको तरीका भी बता दिया। यहाँ पर एक बात समझेंगे, मस्जिद की हद क्या है। बाज़ जगह आयन मस्जिद होती है और बाज़ जगह मसाजिद के मसालिह के लिए होती हैं, आयन मस्जिद नहीं होती। तो आयन मस्जिद के अंदर ठहरना इत्काफ है और मुतकिफ आदमी जो जगह आयन मस्जिद है वहाँ पर आ जा भी सकता है। लेकिन जो जगह मसाजिद के मसालिह के लिए बनाई जाती हैं, मसलन मसाजिद के साथ इमाम साहब का कमरा है, खादिम साहब का कमरा है, या स्पीकर वगैरह का कमरा है, या यूपीएस वगैरह के लिए, या कोई स्टोर, कोई गोदाम, या कोई तालीम के लिए, दर्स के लिए अलग कोई कमरा बनाया हुआ है, तो मसालिह मस्जिद है, वुज़ूखाना है, गुसलखाना है, ये आयन मस्जिद नहीं है। लिहाजा बिला किसी उज़र के इन जगहों पर जाने की आपको इजाज़त नहीं होगी। हाँ, अगर ज़रूरत पड़ गई तो आगे इंशाअल्लाह उसकी बात आगे आ रही है कि उन जगहों पर जाना किन सूरतों में आपके लिए उसकी गुंजाइश होगी, वो मैं आगे जिक्र कर रहा हूँ। तो समझें, तो मुतकिफ लोग जो होते हैं, एक बात यहाँ पर यह समझें कि मस्जिद की जो मेहराब होती है ना, ये आयन मस्जिद ही है। मस्जिद, ये इसमें लोगों को गलतफहमी होती है, मेहराब में गए पता नहीं इत्काफ टूट गया या क्या होगा। भाई ये मेहराब आयन मस्जिद ही होती है, मेहराब में जाने से इत्काफ नहीं टूटता, यहाँ जाने में कोई हर्ज की बात नहीं है। तो अच्छा, मुतकिफ को जो हाजात पेश आती हैं वो 3 तरह की हैं। एक है हाजात शरिया, नंबर 2 हाजात तबइया और नंबर 3 हाजात ज़रूरिया। हाजात शरइया क्या है, मसलन जिस मस्जिद के अंदर आप बैठे हैं वहां पर जुमा नहीं होता तो आप दूसरी मस्जिद जुमा पढ़ने के लिए जा सकते हैं। तो ये भी साथ साथ समझें कि कौन सी जगह पर इत्काफ बैठना अफसल है। सबसे ज्यादा अफसल हरम के अंदर
مسجد الحرام کے اندر اعتکاف بیٹھنا سب سے زیادہ افضل ہے، اور دوسرے نمبر پر مسجد نبوی میں، تیسرے نمبر پر مسجد اقصی میں، اور پھر اس کے بعد بالترتیب یعنی جو شہر کی بڑی جامع مسجد ہے وہاں پر اعتکاف بیٹھا جائے۔ اگر جامع مسجد نہیں ہے تو محلے کی جو مسجد ہے اس کے اندر اعتکاف بیٹھیں، اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس مسجد کے اندر 5 وقت کی باجماعت نماز کی ادائیگی ہوتی ہو، وہاں پر اعتکاف بیٹھیں۔ لیکن اگر کسی کے محلے میں ایسی مسجد نہیں ہے تو کوئی بھی مسجد ہے وہاں پر اگر نماز کا اہتمام ہوتا ہے تو اس میں اعتکاف بیٹھ سکتا ہے۔ تو حاجات شرعیہ میں نے آپ کو بتایا کہ جمعے کے لیے دوسری مسجد جا سکتا ہے، لیکن جائے اور جلدی آئے، راستے میں لوگوں کے پاس رکنا نہیں ہے، بات چیت کرنے کے لیے، حال احوال معلوم کرنے کے لیے۔ یہ باتیں انشاءاللہ تفصیلاً میں آگے ذکر کر رہا ہوں۔ اور حاجات شرعیہ میں یہ بھی ہے کہ معتکف صاحب مؤذن ہیں، اذان دینا چاہتے ہیں اور اسپیکر کمرے میں رکھا ہوا ہے، تو اب یہ شرعی ضرورت ہے اذان دینے کے لیے کمرے میں یا مینارے پر یا مسجد کی سیڑھیاں باہر سے چھت پر کہیں جا کر اذان دینے کے لیے وہ جا سکتے ہیں، لیکن اذان دینے کے بعد رکنا نہیں ہے، فوراً وہاں سے واپس آ جانا ہے۔ اور حاجات طبعیہ کیا ہیں جو ہر آدمی کو ضرورت پڑتی ہیں، مثال کے طور پر پیشاب پخانے کے لیے واش روم جانا، یا غسل اگر لازم ہو گیا اس کے لیے واش روم جانا، تو یہ حاجات طبعیہ ہیں۔ یا کھانا پینا لانے کے لیے اگر کوئی انتظام نہیں ہے تو کھانا لانے کے لیے بھی جا سکتا ہے، وہ تفصیل انشاءاللہ آگے ذکر کر رہا ہوں۔ اور حاجات ضروریہ کیا ہیں؟ مثلا بعض اوقات کوئی ایسی صورت پیش آ گئی کہ حاکم وقت نے جبراً مسجد سے نکال دیا، یا اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورت پیش آ گئی مسجد گر رہی ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، لیکن اس صورت میں اعتکاف کی دوبارہ قضا کرنی ہوگی۔ اور یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف کے کچھ مباحات بھی آپ اسی نشست میں آپ سمجھ لیجئے، تاکہ جو کام وہاں پر آپ نے کرنے ہیں وہ کیا کیا ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں، موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے آ جائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جتنی بھی ضروریات زندگی ہیں، مثلا کھانا پینا ہے، آپ کھا پی سکتے ہیں، ذرا کھائے پی کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے، تو کھانا پینا، یا آپ کو ناخن کاٹنے کی ضرورت آ گئی ہے یا مونچھیں بنانے کی ضرورت آ گئی ہے، تو مسجد کا احترام کا خیال رکھتے ہوئے نیچے کوئی کپڑا ڈال کر اہتمام کر کے کوئی ناخن بال وغیرہ مسجد میں نہ گرے تو کاٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ خوشبو لگانا، تیل لگانا، سرما لگانا، مسواک کرنا، ان چیزوں میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ سارے احکامات یہ سارے معاملات کیے جا سکتے ہیں۔ اور تعلیم اور تعلم کے حلقے قائم کیے جا سکتے ہیں، آپ مسجد کے اندر اگر کسی کو تعلیم دینا چاہتے ہیں تو تعلیم بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یا موبائل فون پر اگر کوئی ضرورت کی بات گھر والوں سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اعتکاف کی شرائط کیا ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتکاف وہ آدمی بیٹھے گا جو صاحب ایمان ہو، مسلمان ہونا شرط ہے، اعتکاف کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے۔ نمبر 2، اعتکاف مسجد میں بیٹھا جائے گا، اور وہ مسجد جو شرعی مسجد ہو، جس کو وقف کیا گیا ہو۔ اگر کوئی جگہ کسی کی ملک میں ہے اور ویسے اس کو مسجد یعنی شرعاً اس کو وقف کر کے مسجد نہیں بنایا گیا، ویسے نماز کے لیے ایک جگہ بنائی گئی ہے تو وہ شرعی مسجد نہیں ہے، وہاں پر اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے۔ جس طرح آج کل ایک مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ موجودہ حالات کی وجہ سے گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو بھائی مسجد اعتکاف کے لیے شرط ہے، مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں مرد حضرات، گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، اعتکاف کے لیے نیت کا ہونا بھی شرط ہے، نیت کے ساتھ داخل ہوگا، جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کے بعد چلا جائے، اعتکاف کی نیت کے ساتھ داخل ہو، تب اعتکاف معتبر ہوگا۔ سورج غروب ہونے کے بعد نیت نہیں، یا ویسے ہی مسجد کے اندر رکا ہوا اعتکاف کی نیت نہیں ہے تو وہ بھی اعتکاف معتبر نہیں ہوگا۔ نمبر 4، پاکی کا ہونا یہ بھی ضروری ہے، اگر کوئی جنابت کی حالت میں مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو یہ تو جائز نہیں، الگ مسئلہ ہے، اور حیض اور نفاس کی حالت سے پاک ہو۔ اگر کوئی عورت حیض اور نفاس کی حالت میں ہے اور وہ اعتکاف بیٹھتی ہے تو یہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر خواتین کو معلوم ہے کہ ان کے ایام اگر شروع ہو جائیں گے تو ان کو چاہیے کہ اعتکاف نہ بیٹھیں، یہ تفصیلی مسائل انشاءاللہ خواتین کے حوالے سے الگ سے میں ذکر کروں گا۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ اعتکاف بیٹھنے والا صاحب عقل ہو، عقل اس کی مائف نہ ہو، دیوانہ اور مجنون نہ ہو، عقل کامل ہو، سلامت ہو۔ اور 6ٹھی شرط اعتکاف کے لیے یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہو، روزے دار آدمی اعتکاف کر سکتا ہے جو مسنون اعتکاف ہے، اور جو نظر کے اعتکاف ہوتا ہے اس کے لیے بھی روزہ رکھنا ضروری ہوتا ہے، اس کے مسائل بھی الگ سے انشاءاللہ ذکر ہوں گے۔ تو روزے دار آدمی اعتکاف کرے گا، یہ نہیں کہ ساتھ روزے بھی کھا رہا اور اعتکاف بھی بیٹھے ہوئے، تو ایسے اعتکاف نہیں ہوتا۔ اچھا، اب ساتھ ساتھ یہ سمجھیں کہ اعتکاف میں ممنوع کام کیا ہیں۔ میاں بیوی والے تعلقات، شہوت کے ساتھ ایک دوسرے کو ہاتھ لگانا، چھونا، یہ بھی بالکل جائز نہیں ہے، اور اگر اس صورت میں انزال ہو گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو اس سے ہٹ کر بعض کام تو ویسے بھی ممنوع ہوتے ہیں،
لیکن مسجد کے اندر ان کا جرم اور پھر اعتکاف کی حالت میں جرم اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور زیادہ سخت ہو جاتی ہیں، تو لہذا ان سے خصوصاً بچنا چاہیے۔ مثلا غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، اور ایسی ہی چغلیاں کرنا، بہتان لگانا، الزامات لگانا، لڑائی جھگڑا کرنا، تکبر کرنا، غرور کرنا، بہتان باندھنا، کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانے، اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ میرے کسی دوسرے معتکف بھائی کو مجھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ تو ان چیزوں سے اعتکاف کی حالت میں ویسے بھی بچنا ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں ان سے خصوصاً بچنا ہے۔ البتہ ضرورت کی بات کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ چپ بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، چپ نہیں بیٹھنا، ضرورت کی بات کی جا سکتی ہے۔ اب والی جو چیزیں ہیں یہ تو بہت ہی اہم ہیں، ہر معتکف کو پہلے یہ باتیں سننی چاہیے، پھر اعتکاف بیٹھنا چاہیے۔ تو سمجھیں کہ کن کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، خلاصہ میں بتا دیتا ہوں، پھر آگے اسی پر آپ باقی باتوں کو بھی قیاس کرتے رہیے۔ اب دیکھیں، جو شروع میں نے حاجات بتائی تھی، حاجات طبیعہ اور شرعیہ کے علاوہ اگر کوئی آدمی مسجد سے باہر آ جاتا ہے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اب دیکھیں، بھول کر نکلے تب بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اگر اس کو یاد نہیں میرا اعتکاف ہے پھر بھی اعتکاف ٹوٹ گیا۔ زبردستی کوئی کھینچ کر دھکا دے کر اس کو نکال لے تب بھی اس کے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جنازہ پڑھنے گیا، اعتکاف فاسد ہو گیا۔ کسی مریض کی عیادت کے لیے گیا، اعتکاف فاسد ہو گیا۔ اگر کسی معتکف کا روزہ کسی وجہ سے فاسد ہو گیا، یعنی کسی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا، روزہ فاسد ہو گیا، تو اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا، اعتکاف بھی اس سے فاسد ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا تو اس سے بھی علاج کے لیے جانے سے اس سے بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اس لیے اس کو چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب کو مسجد کے اندر بلائیں۔ اور ایسے ہی اگر کوئی آدمی مسجد سے باہر گیا تھا پیشاب پخانے کے لیے، واش روم گیا تھا، لیکن راستے میں رک کر آگے اس نے لوگوں کے ساتھ بات چیت کی، گفتگو کی، کھڑے ہو کر بات کرنے لگ گیا تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ حال احوال پوچھا تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ حجامت بنوانے کے لیے چلا گیا، چلو بھائی عید آئی ہے میں حجامت کروانے جاتا ہوں، کٹنگ کروانے جاتا ہوں، اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور ایسی غسل واجب نہیں ہے، ٹھنڈک کے لیے غسل کر رہا ہے یا جمعے کے لیے مسنون غسل کر رہا ہے، اس کے لیے اسپیشل غسل کرنے کے لیے جا رہا ہے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ بعض مساجد میں اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ اوپن قسم کے غسلخانہ یعنی پیراشوٹ وغیرہ کپڑے کا بنایا جاتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ نیچے پلاسٹک ہوتا ہے تاکہ پانی مسجد میں نہ گرے، اس کو مسجد کے اندر باہر سائڈ پہ ایک جگہ رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے اندر پائپ لگا کر اس کے ساتھ یعنی غسل کا اہتمام کر دیا جاتا ہے، پائپ پکڑ کے، یعنی گرمی اگر شدید ہے، آج کل تو الحمدللہ اتنی شدت والی گرمی نہیں ہے، کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس صورت میں بھی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اگر مسجد کے اندر اگر کوئی آدمی اپنے اوپر پانی ڈالنا چاہتا ہے تو پانی مسجد کے اندر نہ گرے، اس لیے نیچے کوئی پلاسٹک ڈال لیا جائے اور اس سے ہو کر پانی تاکہ باہر چلا جائے۔ تو اس لیے مسنون غسل کے لیے، جمعے کی وغیرہ کے لیے غسل کرنے کے لیے اگر واش روم چلا گیا، غسلخانے چلا گیا مسجد سے باہر تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس مسئلے کا خاص اہتمام کریں اور اس کو سمجھیں۔ اور ایسی اگر کوئی آدمی وضو والی جگہ پر، ٹوٹیوں والی جگہ پر پیسٹ کرنے گیا، برش کرنے گیا، منجن کرنے گیا، یا ویسے ہی کلی کرنے گیا، ایک تو نا وضو کرنے کے لیے جاتے تو کلی کر لے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن صرف اسپیشل کلی کرنے کے لیے جانے کی اجازت نہیں، صرف اسپیشل جا کر بیٹھ کر مسواک کر رہا ہے یا ٹوتھ پیسٹ کر رہا ہے، اس کی اجازت نہیں۔ اگر ایسا کرے گا تو اس کے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی آدمی سگریٹ کا عادی ہے، نسوار کا عادی ہے، مسجد کے اندر تو آپ جانتے ہیں سگریٹ نسوار منع ہے، بدبودار چیز ہے، تو اگر کوئی آدمی سگریٹ پینے کے لیے، نسوار ڈالنے کے لیے مسجد سے باہر گیا، اعتکاف ٹوٹ گیا، اس کے اعتکاف ٹوٹ گیا۔ اور مسجد کے اندر ساتھ جو کمرے ہیں، حجرے وغیرہ، اگر بھول کر بھی ان میں داخل ہوا، اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا تب بھی داخل ہوا، تو اس سے بھی اعتکاف کیا ہو جائے گا جی؟ ٹوٹ جائے گا۔ صرف ہاتھ دھونے کے لیے، جی میں نے کھانا کھانا چلو ہاتھ دھو لوں، یا کھانا کھا لیا ہے بعد میں صرف ہاتھ دھونے کے لیے دونوں پاؤں اگر مسجد کے حدود سے باہر نکالے، وضو والی جگہ پہ چلا گیا، تو اس سے بھی اعتکاف کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ دوران اعتکاف اگر عورت کو اس کے ایام خاص شروع ہو گئے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب وہ کیا کرے گی؟ جن لوگوں کے اعتکاف ٹوٹ گیا وہ کیا کریں گے، انشاءاللہ آگے اس کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے۔ وضو کر کے، وضو والی جگہ پر ہی دونوں پاؤں اسی جگہ پر ہیں، وہیں پر کھڑا ہے اور کھڑا ہو گیا، رک گیا، کسی سے باتیں کر رہے ہیں یا ٹیلی فون پہ کسی سے بات کر رہے ہیں یا اسی جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو رومال تولیے سے خشک کر رہا ہے، تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف اس کے اس عمل سے فاسد ہو جائے گا۔ عورت اگر اپنے کمرے میں اعتکاف بیٹھی ہے، چھوٹا کمرہ اس نے مختص کیا تو اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں جاتی ہے، تو اس سے بھی اعتکاف اس کا کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا۔ اگر مسجد کی سیڑھی مسجد سے باہر ہے اور اگر کوئی آدمی مسجد کی اوپر والی منزل پہ جانا چاہتا ہے، تو اب اگر مسجد سے نکل کر باہر آئے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔
اگر سیڑھی اندر سے ہے تو اوپر نیچے آنے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ سیڑھی مسجد کے اندر سے ہو. اور عموماً بعض مساجد میں سیڑھی باہر سے ہوتی ہے، یعنی باہر وضو والی جگہ سے یا جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں اس جگہ سے ہوتی ہے. تو اس لیے ان چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. ہاں یہ بات سمجھیں کہ دونوں پاؤں جب مسجد سے باہر نکلیں گے، دونوں پاؤں، پھر اعتکاف ٹوٹے گا. بعض ایک پاؤں نکلا تھا، یاد آ گیا فوراً اندر ہو گیا، یا کسی نے مسئلہ سمجھا دیا، تو دونوں پاؤں نہیں نکالے تھے تو پھر اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. دونوں نکال لیے تھے پھر اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا. اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، تو اعتکاف کے دوران وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں جا سکتے. ٹیچر اور استاد ہے تو اعتکاف کے دوران تعلیم دینے کے لیے نہیں جا سکتا. اگر جائے گا تو اس کا اعتکاف کیا ہوگا جی؟ ٹوٹ جائے گا. اور ایسے ہی ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، اگر کسی کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، کسی کا اعتکاف اگر ٹوٹ جاتا ہے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ یاد رکھیں جب اعتکاف ٹوٹ گیا، اس کے پہلے جو اعتکاف کے دن تھے وہ بھی نفلی ہو جائیں گے، اور اس کے بعد والے جو دن ہوں گے اس کو چاہیے کہ اٹھ کے گھر نہ آ جائے بلکہ مسجد میں بیٹھا رہے، اس کا یہ نفلی اعتکاف ہو جائے گا. اور ایک دن کی قضا اس نے کرنی ہوگی، ایک دن کی قضا اس نے کرنی ہوگی. تحقیق اس کی میں پھر انشاءاللہ عرض کروں گا، ابھی صرف موٹی سی بات آپ سمجھ لیں. ایک دن کی قضا کرنی ہوگی اعتکاف ٹوٹنے سے، اور اس میں بھی تھوڑی سی تفصیل ہے. اگر اعتکاف دن کو ٹوٹا ہے یا رات کو ٹوٹا ہے، دونوں باتیں سمجھیں. اگر اعتکاف دن کو ٹوٹا ہے پھر مسئلہ اور ہے. اگر اعتکاف رات کو ٹوٹے نہیں، رات کو کوئی ایسی بات پیش آئی ہے جس کی وجہ سے اعتکاف فاسد ہوا ہے، پھر قضا کا اور طریقہ ہوگا، وہ آپ سمجھیں. اگر تو اعتکاف دن کو ٹوٹا ہے، دن کو ٹوٹا ہے تو پھر صرف دن کی قضا کرنی ہوگی. یعنی کیا کرے گا؟ صبح صادق سے پہلے یعنی سحری وغیرہ گھر میں کر لے یا اور روزے کی نیت کر لے، اور صبح صادق سے پہلے مسجد کے اندر داخل ہو جائے اعتکاف کی نیت کے ساتھ. سارا دن مسجد میں رہے گا، روزے کی حالت میں رہے گا، اور کیا کرے گا؟ شام کو غروب آفتاب کے بعد مسجد سے نکلا، اس کا اعتکاف ہو گیا، اس کی قضا ہو جائے گی. اور اگر رات کو ٹوٹا ہے، یاد رکھیں روزہ رکھنا ضروری ہے. اب اگر اعتکاف ٹوٹ گیا ہے تو چاہے تو اسی رمضان میں بھی قضا اس کی کر سکتا ہے، قضا کی نیت کر سکتا ہے، نہیں تو بعد میں کسی بھی وقت اس کی قضا کر سکتے ہیں، لیکن جلد از جلد کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے. زندگی کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. اور اگر رات کو اعتکاف ٹوٹا ہے پھر اس میں یہ تفصیل ہے، رات اور دن دونوں کی قضا ہوگی. دیکھیں میں نے بتایا دن کو اگر اعتکاف ٹوٹا ہے، کوئی مفاسد عمل پیش آیا ہے، صرف دن کی قضا ہے. اگر رات کو کوئی ایسا عمل پیش آیا، مسجد سے باہر نکلا یا کوئی بھی بات ہو گئی ہے، تو پھر رات اور دن دونوں کی قضا ہوگی. پھر طریقہ کیا ہوگا؟ اب یہ کرے گا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد کے اندر داخل ہوگا، اور مسجد کے اندر رات رہے گا، اور وہیں پر سحری وغیرہ کرے، اور دن کو روزہ رکھے، مسجد میں رہے، عبادت وغیرہ میں رہے، اور سارا دن مسجد میں رہنے کے بعد غروب آفتاب کے بعد یعنی روزہ وغیرہ افطار کر لے، اور پھر غروب آفتاب کے بعد اگلے دن مسجد سے نکل آئے، اب اس کے اعتکاف پورا ہو جائے گا. یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیجئے، دوران اعتکاف اگر کسی کو احتلام ہو گیا تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا. اس کو چاہیے فوراً مسجد سے باہر آئے اور غسل کر لے. اب دیکھیں یہ والا غسل واجب ہے تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا. تو امید ہے کہ جتنی باتیں میں نے عرض کی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور دوسرے احباب تک ان کو پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی، سنت کے مطابق اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.